गुड इवनिंग। घर में आज की बाइबल स्टडी में आप सबको खुश आमदीद। पिछले हफ्ते हमने मुकद्दस पतरस का दूसरा आम खत और उसका मुताला शुरू किया था और पहले बाब की पहली 11 आयात पर गौर किया था। आज का हमारा जो हवाला है उसी से रिलेटेड है, तो इसलिए बेहतर होगा कि पहले हम आज का हवाला पढ़ लें और फिर हम उस पर बहस करेंगे। आज हम देखेंगे पतरस का दूसरा खत, उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक, जो बाब का आखिर है। पहला बाब 12वीं आयत से 21वीं आयत तक। इसलिए मैं तुम्हें ये बातें याद दिलाने को हमेशा मुस्तैद रहूंगा, अगरचे तुम उनसे वाकिफ और उस हक बात पर कायम हो जो तुम्हें हासिल है। और जब तक मैं इस खैमा में हूं, तुम्हें याद दिलाकर उभारना और अपने ऊपर वाजिब समझता हूं, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बताने के मुआफिक मुझे मालूम है कि मेरे खैमा के गिराए जाने का वक्त जल्द आने वाला है। बस मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि मेरे इंतकाल के बाद तुम इन बातों को हमेशा याद रख सको, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया था, तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज्जत और जलाल पाया जब उस अफजल जलाल में से उसे ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे, तो आसमान से यही आवाज़ आती सुनी। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पौ न फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ़ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। 12वीं आयत को अगर हम देखें तो वहां लिखा है इसलिए, और अगर हम बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म हैं तो फिर हमारे जहन में ये सवाल उभरेगा, किस लिए? इसलिए मैं तुम्हें ये बातें याद दिलाने को हमेशा मुस्तैद रहूंगा। तो हमें पतरस रसूल की मुस्तैदी नजर आ रही है। वो कहते हैं मैं हमेशा इस काम में मुस्तैद रहूंगा, मैं नहीं चूकूंगा। तो वो कुछ याद दिलाना चाह रहा है लोगों को, और वो ये भी कहता है कि चाहे ये बातें तुम्हें पहले से मालूम है, तुम इनसे वाकिफ हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने से नहीं चूकूंगा। इट्स माई ड्यूटी टू रिमाइंड यू। तो सवाल यहां पर यह पैदा हो रहा है कि कौन सी बातें, और चूंकि इसलिए आ गया, इसका मतलब है कि इससे पहले जो भी बातें पतरस रसूल ने कही हैं वो उनकी तरफ इशारा कर रहा है। और ये बड़ा अच्छा वक्त है कि हम अपनी पिछली बाइबल स्टडी का थोड़ा सा इयादा कर लें, क्योंकि वो हमें वही बातें याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। क्या कहा था पतरस रसूल ने पहली 11 आयात में कि जो कुछ तुम्हें चाहिए तुम्हारी नजात के लिए, यानी योर सैल्वेशन एंड फॉर योर सैंक्टिफिकेशन, तुम्हारी नजात के लिए, तुम्हें रास्तबाज ठहराए जाने के लिए और तुम्हें पाक करने के लिए जो वसाइल दरकार हैं, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो हमें खुदा ने ऑलरेडी दे दी। तो बात वो ईमान से शुरू करता है कि तुमने हमसा कीमती ईमान पाया।
بات ایمان سے شروع ہوتی ہے، لیکن میرا اور آپ کا ماننا یہ ہے کہ یہ ایمان بھی جو ہے یہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے ایمان کے وسیلے سے خدا پر ایمان لے کر آیا اور یسوع پر ایمان لے کر آیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ نہیں، یہ ایمان بھی ہمیں خدا کی طرف سے گفٹ ملا ہے۔ تو وہ ہمیں کیا بتا رہا تھا کہ ایوری تھنگ دیٹ وی نیڈ، جو کچھ تمہیں چاہیے وہ اویلیبل ہے، وہ خدا کی طرف سے تمہیں اویلیبل ہے۔ اور دوسرا نہ صرف اویلیبل ہے، خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ یہ وعدے بھی وہ پورے کرے گا، اور جب جب ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ ہمیں پرووائڈ کرے گا۔ So this was God's share in our salvation and in our sanctification. یہ خدا کا حصہ تھا ہماری نجات میں اور ہماری پاکیزگی کے عمل میں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ جانا. You have to do something as well. Sanctification is not a passive process. یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اپنے آپ آٹو پر ہوتا رہے گا. ہاں، راست باز ٹھہرایا جانا خدا کی طرف سے ہے، لیکن تقدیس یا پاک کیا جانا اس میں ہماری معاونت درکار ہے. اور وہ کیا کہتا ہے 5ویں آیت میں، پس اس باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے. اب میں نے یہ آپ کو کہا تھا کہ مسیحی زندگی ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح نہیں ہے، اسٹیگننٹ نہیں ہے، یہ ترقی کرنے والی ہے، اس میں مسلسل ترقی ہونی چاہیے. تو وہ کیا کہتا ہے، کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی، اور نیکی پر معرفت، اور معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ. وہ کہتا ہے یہ گیج ہے. میں نے پچھلی دفعہ اس کو ایک سفر سے مشابہت دی تھی کہ لیٹ اسٹارٹ فرام کراچی. تو کراچی سے ہم نکلیں گے تو پہلا اسٹیشن حیدرآباد آئے گا. تو کہتا ہے ایمان سے تم گاڑی پہ بیٹھ تو گئے ہو، ایمان کا اتنا کام تھا کہ تمہیں گاڑی پر سوار کروا دے، اب آگے تم نے اس پر نیکی شامل کرنی ہے. نیکی کے بعد معرفت، اور معرفت کے بعد پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت. خدا کی محبت جو کسی صلے کی امید نہیں رکھتی، منزل وہ ہے. اب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پولس رسول اس کا شارٹ کٹ ہمیں بتاتے ہیں. غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت. وہ بھی ایمان سے شروع کر کے محبت پر جا رہے ہیں، پطرس بھی ایمان سے شروع کر کے محبت پر جا رہے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے کمال کوشش کرنی ہے. یہ سارا کچھ کرنے کے لیے وی ہیو ٹو پارٹیسپیٹ ان دس پروسیس. اور پھر وہ کہتا ہے یہ باتیں تم میں موجود ہوں، زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی. اگر ہم کارآمد ہونا چاہتے ہیں خدا کے لیے، اگر ہم پھلدار ہونا چاہتے ہیں، تو ان باتوں کا ہونا ہماری زندگی میں ضروری ہے. اور اگر نہیں ہے تو وہ کہتا ہے ایسا شخص اندھا ہے یا کوتاہ نظر، اور اپنے پہلے گناہوں کے معاف ہونے کو بھولے بیٹھا. تو وہ کیا کہہ رہا ہے پھر آگے، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، کیونکہ ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے، بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے. تو کیا ہوگا، اس دنیا میں ہم پھلدار ہوں گے، ہم ٹھوکر نہیں کھائیں گے، اور آئندہ دنیا میں لکھا ہے یو ول ریسیو این ایبنڈنٹ ویلکم. اور ہم نے پچھلی دفعہ یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہر ایک کا داخلہ ایک جیسا نہیں ہوگا ان دا کنگڈم آف گاڈ، ہے نا. کسی کے لیے تو شادیانے بجیں گے، اور کسی کو کہا جائے گا اچھا چل یار تو بھی آ ہی جا. جی ٹھیک ہے. سو اف یو وانٹ این ابنڈنٹ ویلکم ان دا کنگڈم آف گاڈ، تو کیا ہے، ہمیں اپنی مسیحی زندگی میں
ترقی کرنی ہے، ہمیں اپنے بلاوے کو اور اپنی برگزیدگی کو ثابت کرنا ہے اپنے اعمال سے۔ تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میرا کام ہے نا، آئی ایم ڈیوٹی باؤنڈ کہ میں آپ کو یہ باتیں یاد دلاتا رہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں 12ویں آیت میں؟ اس لیے میں تمہیں یہ باتیں یاد دلانے کو ہمیشہ مستعد رہوں گا۔ ٹھیک ہے، اور کیوں رہوں گا؟ کیونکہ میں تمہیں ابھارنا چاہتا ہوں۔ لیکن پہلے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مستعد رہوں گا اگرچہ تم ان سے واقف اور اس حق بات پر قائم ہو جو تمہیں حاصل ہے۔ کل میں پشاور سے آ رہا تھا بائی ایئر، تو آج کل وہ جو ایئر ہاسٹسز اناؤنسمنٹ کرتی ہیں فلائٹ سے پہلے، جب وہ سیفٹی کے سارے سیٹ بیلٹ باندھنا اور آکسیجن ماسک کو استعمال کرنا، وہ جب سب بتا رہے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ ادھر ادھر کوئی اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی موبائل میں لگا ہوتا ہے۔ تو آج کل وہ ایک بات ضرور کہتے ہیں، چاہے آپ نے جتنی دفعہ ہوائی سفر کیوں نہ کیا ہو، ہماری باتوں کو توجہ سے سنیں۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کہیں جی میں پہلے اتنی دفعہ سفر کر چکا ہوں، مجھے یہ سب پتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اب بھی آپ کا سننا ضروری ہے۔ پطرس بھی وہی بات کر رہا ہے، چاہے تم واقف ہو، میرا کام کیا ہے؟ میں نے یہ تمہیں یاد دلاتی رہنا ہے یہ ساری باتیں، ہے نا؟ اور میں مستعد رہوں گا۔ مستعد کا کیا مطلب ہے؟ ریڈی، آلویز ریڈی ٹو ریمائنڈ یو آف دیز تھنگس۔ اور کیوں؟ اور جب تک میں اس خیمہ میں ہوں تمہیں یاد دلا کر ابھارنا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں۔ اور کیوں یاد دلاتا رہوں گا؟ بیکاز آئی ہیو ٹو اسٹر یو، مجھے تمہیں ابھارنا ہے تاکہ تم ان باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرتے رہو۔ دیکھیں اس نے کیا کہا، اگر یہ باتیں تمہاری زندگی میں نہیں ہیں تو کیا ہو کہ تم بے پھل ہو، بیکار ہو، تم اندھے ہو، کوتاہ نظر ہو، تم ٹھوکریں کھاتے رہو گے۔ لیکن اگر یہ باتیں تمہاری زندگی میں ہوں گی تو اس کا سب ریورس ہوگا، اور جتنی بڑھتی چلی جائیں گی تمہارا فائدہ ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ چونکہ ان چیزوں میں تمہارا فائدہ ہے، یو ول بینیفٹ فرام دیز۔ میرا کام کیا ہے رسول ہوتے ہوئے؟ میں تمہیں یہ باتیں بار 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 یاد دلاتا رہوں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بتانے کے موافق مجھے معلوم ہے کہ میرے خیمے کے گرائے جانے کا وقت جلد آنے والا ہے۔ ناؤ دس از پروبیبلی وصیت ہے یہ ایک طرح سے پطرس کی۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے خداوند میں علم ہو گیا ہے کہ اب میں نے زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا۔ جیسے پولوس کو بھی جب ہم دوسرا تیموتھیوس پڑھتے ہیں نا تو ہمیں بڑا ٹوٹا ہوا ایک پولوس نظر آتا، وہ گھن گرج جو پولوس کی ہوتی ہے وہ ہمیں دوسرے تیموتھیوس میں نہیں نظر آتی۔ کہتا ہے میں نے اچھی کشتی لڑ لی، دوڑ کو ختم کر لیا، سب کچھ ہو گیا، اب بس اس سیرے کا انتظار ہے، اس تاج کا انتظار ہے جو میرے لیے رکھا گیا۔ کال کوٹھڑی میں ہے، بلکہ وہ جو ڈنجن ہے، کنواں ہے جس کے اندر اس کو ڈال دیا گیا۔ ٹوٹا ہوا پولوس ہے بالکل۔ تو مرکز کو میرے پاس لے آ، تو میرا چوغا لے آ، سردی جاڑا آنے والا ہے، اور ہو سکے تو میرے رک کے تو مار بھی لیتا نا۔ ٹوٹا ہوا بالکل پولوس ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہی از فیسنگ ڈیتھ ناؤ، اس کو پتا ہے کہ اب میرے دن گنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پطرس بھی یہاں پر کہتا ہے کہ مجھے خداوند یسوع مسیح نے یہ بتا دیا ہے کہ اب میری زندگی کے دن بھی تھوڑے ہیں، سو اٹ از این ایمرجنسی سچویشن۔ اب تو مجھے تمہیں مستعدی سے یاد دلانا ہے، اور میں ایسا انتظام کروں گا۔ 15ویں آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بس میں ایسی کوشش کروں گا کہ میرے انتقال کے بعد تم ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھ سکو۔
سو نہ صرف یہ کہ میں تمہیں زبانی یاد دلاتا رہوں گا، میں یہ باتیں لکھ رہا ہوں تاکہ میرے چلے جانے کے بعد جب جب تم میرے یہ خط پڑھو گے تمہیں یہ باتیں یاد آتی رہیں گی. اٹس اے کنٹینول ایجوکیشن، ایک طرح سے آپ کہہ لیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے لکھ دیا. ایک تو زبانی یاد دلانا ہے جو میں دلاتا رہتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں نے اس کو لکھ دیا تاکہ میری موت کے بعد بھی میرے یہ خط تمہیں یہ باتیں یاد دلاتے رہیں. تو دیکھیں، تھوڑا سا ویژولائز کریں. بوڑھا پطرس، پتہ ہے اب دن تھوڑے رہ گئے ہیں. کوشش کیا ہے؟ کلیسیا کی افزائش ہو، کلیسیا کی ترقی ہو. تو جو کچھ اب میں کر سکتا ہوں میں یاد دلاتا رہوں گا. اس لیے میں نے لکھوا دیا یہ سب کچھ تاکہ آئندہ بھی تمہارے کام آتا رہے. اور ہم جانتے ہیں کہ نہ صرف ان کلیسیاؤں کے کام آیا، جب یہ خدا کے کلام کا حصہ بن گیا تو یہ آج ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھی ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آئی ایم ڈیوٹی باؤنڈ، میں مستعدی سے تمہیں یاد دلاتا رہوں گا. یوحنا رسول کے بارے میں کہا جاتا ہے جب بہت بزرگ ہو گئے نا، بول بھی نہیں سکتے تھے، تو لوگ پکڑ کے لے کے جاتے تھے. تو وہ کہا جاتا ہے کہ ان کے زبان سے صرف ایک بات نکلتی تھی، صرف ایک بات، بار 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 بار، آئے میرے بچوں آپس میں محبت رکھو، آئے میرے بچوں آپس میں محبت رکھو. تو بار بار بس جیسے سوئی پھنس گئی ہو نا کسی ریکارڈ کی، وہ یہی بات ہمیشہ کرتے تھے. اس لیے کہ محبت کا رسول تھا، تو وہ بار بار لوگوں کو ایک ہی بات ریمائنڈ کراتا تھا کہ آپس میں محبت رکھو. اور یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مرنے کے بعد بھی یاد دلاتا رہوں گا کیونکہ میں نے ان باتوں کو لکھ چھوڑا. ٹھیک ہے، تو یہ جو خدا کا کلام ہے ہمارے پاس، دس از اے ریمائنڈر ہے نا، یہ ریمائنڈر ہے نا. اور دیکھیں کہیں نہ کہیں استاد کی چھاپ شاگرد میں نظر آئی جاتی ہے نا، کہیں نہ کہیں کیا ہر جگہ ہمیں نظر آئی. جب ہم پچھلا خط دیکھ رہے تھے اس میں بھی یسوع بولتا ہوا نظر آیا. یہاں پر کیا؟ ہاں، تو استاد دیکھیں نا، استاد نے بھی کیا کہا تھا؟ میں جا رہا ہوں، میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے نا. میں جاؤں گا تو دوسرا مددگار آ جائے گا، دوسرا استاد آ جائے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ تمہیں میرے منہ کی باتیں یاد دلائے گا. تو پطرس کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے لکھ دیا، اب یہی تمہارے لیے کانسٹنٹ ریمائنڈر. اور شاید یہ جو ہم خدا کا کلام سنانے والے لوگ ہیں، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کو تو یہ چیزیں پہلے سے پتہ ہیں. جو امپورٹنٹ ہے نجات کے حوالے سے، سینکٹیفیکیشن کے حوالے سے، پاکیزگی کے حوالے سے، جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں وی شوڈ کیپ ہیمرنگ دیم، یاد دلاتے رہنا ضروری ہے. دیکھیں پطرس کے پاس تو نہ یہ موبائل فون تھا، نہ یہ مائک تھا، نہ وہ ریکارڈ کرا سکتا تھا اپنے میسج. ہم تو چلیں بہت خوش قسمت ہیں کہ ان سارے گیجٹس کو استعمال کر سکتے ہیں. شاید جب ہمارے جانے کا وقت ہو جائے اس کے بعد بھی کبھی کوئی سنے تو یاد کیا کرے گا کہ استاد یہ کہتا تھا. ٹھیک ہے، تو کانسٹنٹ ریمائنڈر ہونا چاہیے، اور یہ پریچرز کی بہت بڑی ذمہ داری. اب یہ تو تھا اس کا ریزالو ہے نا، اس کی مستعدی کہ میں نے یاد دلانا ہے. کیا یاد دلانا ہے؟ آل ریسورسز آر اویلیبل ہے نا. بس کمال کوشش کر کے اب آگے بڑھتے رہو مسیحی زندگی میں. اب وہ ہمیں ریزنز دے رہا ہے کہ کیوں ریمائنڈ کرانا میرے لیے ضروری ہے.
کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس خط کا مقصد ہے غلط تعلیم جو تھی، ہیرسی، بدعت جو تھی، اس کو کاؤنٹر کرنا۔ غلط تعلیم کیا تھی کہ یہ رسول جو تمہیں سناتے ہیں یہ تو کہانیاں ہیں، دیز آر myths، جو انگریزی میں لفظ اس کے لیے گریک میں جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے mythos، جسے ہمارا انگریزی کا لفظ نکلتا ہے myth، کہ یہ دیو مالائی کہانیاں ہیں۔ یہ جس کیریکٹر کی بات کر رہے ہیں نا یسوع کی، اس کا کوئی اس کی ایگزسٹنس نہیں تھی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ وہ مر گیا اور پھر تیسرے دن جی اٹھا اور پھر آسمان پر چڑھ گیا، دیز آر آل myths، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ وہ پھر آئے گا، یہ بھی myth ہے، اس کا حقیقت سے تو اس قسم کی اس وقت بدعتیں کامن تھی۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر، اس بدعت کو چیلنج کر رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں سنایا وہ دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی۔ These were not self-fabricated tales۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ We are the eye witnesses، اینی شاہدین ہیں ہم، ہے نا؟ کیونکہ جب ہم نے، اب دیکھیں وہ اپنی بات نہیں کر رہا، وہ سارے رسولوں کی بات کر رہا ہے۔ کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، اب اس نے دوبارہ نہیں آنا۔ آمد سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی۔ یہ کوئی myths نہیں تھی، یہ کوئی فیبلز نہیں تھی، سٹوریز نہیں تھی، ٹھیک ہے، بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا۔ We saw it with our own eyes۔ تو آنکھوں دیکھی بات کو کوئی کیسے جھٹلا سکتا؟ ادھر دیکھیں، تھوڑا سا صفحہ پلٹ کر ذرا دیکھیے، یوحنا کا پہلا عام خط، پہلا باب، پہلی آیت سے کیا کہتا ہے یوحنا؟ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ تو کوئی فیبل ہوگی یا myth ہوگی یا کوئی افسانوی کیریکٹر ہوگا، اس کو کوئی چھو سکتا؟ نو۔ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے ایٹ لیسٹ ہمارے 3 سینسز انوالو ہو گئے اس، سننا، دیکھنا، چھونا۔ یہ کوئی فیبل نہیں ہے، یہ کوئی myth نہیں ہے۔ اور یوحنا بھی ایگزیکٹلی اسی لیے لکھ رہا ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جی وہ تو کوئی تھا، کوئی افسانوی کیریکٹر تھا، کوئی جیسے گریک میتھولوجی ہوتی ہے، کوئی دیو مالائی کیریکٹر تھا۔ اس نے کہا نو، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کی عظمت کو دیکھا، اور نہ صرف یہ کہ اس کو انسان کی صورت میں دیکھا، وہ کیا کہہ رہا ہے آگے؟ میں 16ویں آیت سے دوبارہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا کہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے اسے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو وہ کہہ رہے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، نہ صرف اس کو انسانی صورت میں دیکھا، ہم نے اس کا جلالی روپ بھی دیکھ لیا۔ اور یہ ٹرانسفیگریشن کی طرف جب خداوند یسوع مسیح کی جب صورت بدل گئی 3 رسولوں کے سامنے، اور جب موسیٰ اور ایلیا نظر آئے ان کو یسوع کے ساتھ، یہ اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس وقت آسمان سے آواز آئی تھی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔
اور تینوں گاسپلز میں، سائنوپٹک گاسپل جو ہیں، متی، لوکا اور مرکز، تینوں اس کا ذکر کرتے ہیں اس واقعے کا. سو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے تو نہ صرف اس کا جسمانی بدن دیکھا تھا بلکہ ہم نے اس کا جلالی بدن بھی. اینڈ دس واز اے کائنڈ آف اے ٹریلر کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، کہ وہ کس روپ میں ہمارے سامنے دوبارہ آئے گا. سو نو میتھ ہیئر، ہے نا. تو یہاں پر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے اس کو دیکھا، ہم نے آواز سنی، کہ صرف ہماری نہیں تھی، خدا باپ نے خود تصدیق کر دی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے. اور جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے تو آسمان سے یہی آواز آتی سنی. اور یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ آواز ایک دفعہ نہیں آئی تھی، یہ پہلے یسوع کے بپتسمے پر آئی، اور پھر جب یسوع کی صورت بدل گئی اس پہاڑ پر، جس کو پطرس یہاں پر مقدس پہاڑ کہتا ہے، تو وہاں پر ہمیں یسوع کے بارے میں خدا کی یہ گواہی سنائی دی. سو وہ کیا کہہ رہا ہے، وی آر آئی وٹنسز، ہے نا. اور یہودی شریعت کے مطابق کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضرور تھا. وہاں 3 تھے. 3 کیوں تھے؟ کیونکہ جب امپورٹنٹ گواہی ہوتی تھی، فار ایگزامپل کسی کو جان سے مارنا ہے، فار ایگزامپل کیپٹل پنشمنٹ دینی ہے، کسی نے ایسا جرم کیا ہے کہ اس کو سنسار کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے 2 سے زیادہ کی گواہی چاہیے ہوتی. ہاں جی، امپورٹنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ. جی تو یہ گواہی جب تک نہیں ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں ہم 3 تھے وہاں پر، وہ جس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہاں پر یہ 3 تھے. اور کیا کہا تھا پطرس نے وہاں کی اتنی خوبصورت جگہ، ہم یہیں کیوں نہ ڈیرے ڈال لیں، ہم واپس نہیں جانا چاہتے. اور اس وقت یسوع نے منع کیا تھا کہ کسی کو نہ بتانا. وہ میرا خیال ہے وہ جو وٹ تھا نا، وہ گھومتا گھامتا اب نکلا. اس نے کہا ہم وہاں پر موجود تھے. We saw it and we saw it with our own eyes. اور نہ صرف یہ کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا، ہم نے خدا کی گواہی سنی. ان کا کوئی these are not myths, these are not fables, these are not stories. یہ حقیقت ہے. اور اس نے کہا چلو ہم آئی وٹنس اکاؤنٹس تو ہیں ہی ہیں نا. آگے وہ کیا کہہ رہا ہے 19ویں آیت میں، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا. اب دیکھیں پطرس جب خط لکھ رہا ہے، اس کا خط ابھی کلام کا حصہ نہیں بنا. پتہ نہیں پہلا بھی شامل ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا اس وقت تک، لیکن اس وقت نیا عہد نامہ کمپائل ہو رہا تھا. لیکن وہ کہتا ہے چلو اس پہ ہمارے آئی وٹنس اکاؤنٹ پہ نہ بھی اگر یقین آئے تو پھر پرانا عہد نامہ پڑھ لو، جو معتبر کلام ہے، جو کہ آلریڈی کتاب کی صورت میں، تمہاروں کی صورت میں تمہارے پاس اویلیبل ہے، اس کو پڑھ لو، ہے نا. اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پاؤں نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے. ہمارے اگر آئی وٹنس اکاؤنٹ پر نہیں بھی یقین کرتے تو یہ باتیں تو سب وہاں پر بھی لکھی ہوئی تھی نا، کہ میں اپنے خادم کو، اپنے مسیح کو، اپنے بیٹے کو بھیجوں گا، ہے نا. زبور 2 میں کیا کہا، جو میسایانک زبور ہے، رائل جو شاہانہ زبور ہے، اس میں کیا کہا، آج سے تو میرا بیٹا ہوا، ہے نا. اور پھر یسایہ میں خدا کہتا ہے یہ میرا خادم، یہ میرا پیارا خادم جس سے میں خوش ہوں.
چاہے اگر ہماری بات پر یقین نہیں بھی آتا تو تمہارے پاس تو وہ کلام موجود ہے جس پر تم ایمان رکھتے ہو کہ یہ خدا کی طرف سے یہ معتبر ہے، اعتبار کے قابل ہے، تو پھر اس کی گواہی کو دیکھ لو. سو وی آر ناٹ دی اونلی ونس جو اس کی گواہی دے رہے ہیں، اس کی گواہی نبیوں نے بھی دی، خدا کا کلام اس کی گواہی دیتا ہے. اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پاؤں نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے. پھر استاد نظر آ گیا، یسوع کی باتیں پطرس کے منہ سے اب نکل رہی ہیں. دیکھیے متی 5 باب، مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب، پہاڑی باز، سترویں آیت سے. یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. تو لوگوں نے جب یسوع نے اپنی خدمت شروع کی تو لوگوں نے کیا سمجھا، یہ کوئی نئی مشن آئی ہے، اس کا کوئی نیا ایجنڈا ہے. کہتے نہیں، کوئی نیا ایجنڈا نہیں ہے. دس از دا کنٹینویشن، ہے نا، توریت اور نبیوں کی کنٹینویشن ہے یہ. ٹھیک ہے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. یہ کلام میری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے، رہنمائی کے لیے ہے. کب تک ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی؟ کیا جب یسوع آ جائے گا اس کے بعد اس کی ضرورت ہوگی؟ نہیں. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے، جتنی اس میں پیش گوئیاں ہیں جب تک ساری پوری نہیں ہو جاتی. اور سب سے بڑی پیش گوئی کیا ہے کہ یسوع دوبارہ آئے گا. جب تک وہ پیش گوئی پوری نہیں ہو جاتی، یہ اپنی جگہ پر قائم ہے. ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی اس میں سے ٹلنے کا نہیں. لیکن جب وہ آ جائے گا اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ سارے وعدے پورے ہو جانے ہیں، ساری پیش گوئیاں پوری ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اور پطرس بھی بالکل یہی بات کر رہا ہے. تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی. اب دیکھیں پھر اب وہ پرانے عہد نامے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، اس میں تمہارے لیے روشنی ہے. کب تک؟ جب تک پاؤں نہ پھٹے. تو چراغ کی ضرورت کب تک رہتی ہے؟ جب تک پاؤں نہ پھٹے. جہاں صبح ہو گئی اس کے بعد چراغ بجھا دیے جاتے. ٹھیک ہے، تو چراغ کی ضرورت ہے جب تک پاؤں نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ نمودار نہ ہو جائے. تو صبح کا ستارہ جو ہے زہرہ، وینس، جو سب سے چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے نا، جو صبح صبح این فجر کے ٹائم پہ جو نظر آتا. ہاں جی، جی ایگزیکٹلی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب صبح کا ستارہ نظر آ، اب وہ مسیح کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جب وہ صبح کا ستارہ نظر آ گیا، جب روشنی پھوٹ پڑی، اس کے بعد اس چراغ کی ضرورت نہیں رہی. وہی بات جو خداوند یسوع مسیح نے کی. یس، آج میری اور آپ کی ضرورت ہے. کیوں؟ ہم اس کے وسیلے سے نئی پیدائش پاتے ہیں. پہلا پطرس، اس کے وسیلے سے نئی پیدائش پاتے ہیں. اس غیر فانی تخم سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور اسی سے ہماری افزائش ہوتی ہے. لیکن جب یہ کلام دینے والا، وہ مجسم کلام جب ہمارے سامنے دوبارہ آ جائے گا، اس کے بعد ہمیں اس کلام کی ضرورت نہیں پڑے گی.
تو کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا کرتے ہو جو اس پر غور کرتے ہو. اینڈ وی ہیو ٹو. اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. میں ان دونوں آیتوں کو ریورس کر رہا ہوں. ہم 21ویں آیت کو پہلے لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم 20ویں آیت کی طرف جائیں گے. 21ویں آیت میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کے خواہش سے کبھی نہیں ہوئی. اور وہ کس بات کی طرف گواہی کر دے رہا؟ یسوع نے کس بات کی گواہی دی تھی؟ کہ توریت سے. اور جب توریت کہتا ہے وہ تو پورا پرانا عہد نامہ، پرانے عہد نامے میں سے کوئی نقطہ شوشہ ادھر ادھر نہیں ہوگا، which means کہ پرانا عہد نامہ یسوع کی نظر میں اوتھینٹک تھا، ہے نا، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبے کے، جو کچھ ہے وہ بالکل صحیح ہے. تو اب یہ کیا کہہ رہا ہے پطرس؟ کیا کہہ رہا ہے کہ جب بھی کسی نے نبوت کی، ہمارا روح القدس کے بارے میں عقیدہ جو ہے وہ نبیوں کی زبانی بولا. جب ہم نکایا کا عقیدہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ نبیوں کی زبانی بولا، رائٹ؟ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کلام جو ہے نا، یہ کلام کس کی طرف سے ہے؟ یہ خدا کی طرف سے. کس نے دیا؟ کس کے تھرو پہنچا نبیوں تک؟ روح القدس کا وسیلہ. سو کلام انسان کا نہیں ہے، کلام خدا نے دیا اور روح القدس کے وسیلے سے دیا، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. ٹھیک ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے ریولیشن، مکاشفہ. جیسے یوحنا کو خدا نے بہت ساری چیزیں دکھا دیں اور کیا کہا؟ لکھ. مکاشفہ کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں یوحنا نے دیکھی اور اس کو حکم کیا ملا؟ لکھ. تو جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ پھر کیا کہتا ہے؟ روح مجھے آسمان پر لے گیا. تو واٹ ایور ہی saw was it was a revelation from God. خدا کی طرف، وہ کہتا ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ جو مجھے خدا کی طرف سے ہوا. تو ایک چیز یاد رکھیں، ریولیشن ہے، مکاشفہ ہے. مکاشفہ خدا ڈائریکٹلی دیتا. ٹھیک ہے؟ دوسرا انسپریشن ہے، الہام. پولس رسول کہتے ہیں نا تیموتھیوس کے دوسرے خط میں 3 باب کی 16ویں آیت میں، ہر صحیفہ خدا کے الہام سے لکھا گیا. ایک تو ریولیشن ہے جو ڈائریکٹلی دکھا دیا گیا کسی چیز کو، دوسرا کیا ہے؟ الہام ہے، پیغام ہے جو خدا کا انسانوں تک پہنچا، نبیوں تک پہنچا، اور نبیوں نے اپنی زبان میں اپنے لوگوں کی سمجھ کے مطابق اس کو لوگوں تک پہنچا دیا. تو مکاشفہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ خدا کی طرف سے. الہام کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اگین اٹ از بائی گاڈ. ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. اب 20ویں آیت پڑھ لیں. اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں.
تھرڈ سٹیج آ گئی. بڑی خوبصورت ایک تمثیل ہے خداوند یسوع مسیح کی، جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں نیک سامری کی تمثیل. کیا ہوا تھا نیک سامری کی تمثیل میں؟ ایک شرح کا عالم خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا. یہی لکھا نا، اور اس نے پوچھا کہ سب سے بڑا حکم کون سا؟ آزمانے کی نیت سے پوچھا کہ سب سے بڑا حکم کون سا؟ یسوع نے 2 سوال کیے اسے. توریت میں کیا لکھا ہے اور تو کس طرح پڑھتا؟ ٹھیک ہے، توریت میں کیا لکھا ہے وہ تو نہیں ٹل سکتا، وہ تو خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا، اس کا کوئی نقطہ کوئی شوشہ نہیں ٹل سکتا، وہ تو اٹل ہے، وہ تو خدا کا کلام ہے. تو کیسے پڑھتا ہے؟ تو کون سی اینک لگا کے پڑھتا ہے؟ کون سے مشن کی اینک لگا کے پڑھتا؟ فرق آ جاتا ہے نا. وہی آیت ہوتی ہے، وہ میں اس کو کسی اور طرح سے پڑھتا ہوں، پراسپیرٹی گاسپل والا آ کے اس پہ کوئی ایک عجیب سا اور پیغام دے دیتا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری. وہ کہہ رہے ہیں کہ تفسیر بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں تعویل کا لفظ آیا ہے، لیکن اصل چیز ہے تفسیر. اس نے کہا کہ تفسیر بھی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں ہے. یہاں پر آ گیا الومینیشن کا کام، کہ میں اس کو سمجھتا کیسے ہوں. جو لکھا ہے وہ خدا نے لکھوایا روح القدس کے وسیلے سے، چاہے وہ مکاشفہ کی صورت میں ہو یا الہام کی صورت میں ہو، وہ لکھا گیا. اب میں اس کو پڑھ کر اس میں سے کوئی اور بات نکال لوں تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی تعویل ہے، یہ اس کی تفسیر ہے. لیکن پطرس کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی تفسیر بھی کسی کے ذاتی اختیار میں نہیں ہونی چاہیے. اگین اٹس دا ورک آف دا ہولی اسپرٹ. نہیں کرنی، خدا کے پاک روح کے تحت رہتے ہوئے اس کو سمجھنا ہے. تبھی تمہارا ذہن روشن ہوگا، تبھی تمہیں تنویر حاصل ہوگی، ایلومینیٹ ہوگا، تمہارا ذہن کھلے گا. یسوع نے ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. سچائی کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. خود یسوع کی ذات سچائی ہے نا. لیکن اسی یسوع کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جی؟ وہ تو دیو مالائی کہانی ہے. ہی از اے متھ. یسوع نام کی تو ایسی کوئی چیز تھی ہی نہیں، وہ انسان ہی نہیں تھا. اسی یسوع کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا. تو اگر ہم تفسیر کو آزاد چھوڑ دیں گے اور اس کو خدا کے کلام کے تابع نہیں رکھیں گے، خدا کے روح القدس کے تابع نہیں رکھیں گے، تو وہاں سے بدعتیں جنم لینا شروع کر دیں گی. تو وہ بالکل یہاں پر پطرس جو ہے نا بیلنس کر رہا ہے چیزوں کو. وہ کہتا ہے ہم نے دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں سے نہیں تمہیں کوئی محظوظ کرنے کی کوشش کی تھی. ہمارے پاس خدا کا کلام ہے جو معتبر ہے، جو روح القدس کے وسیلے سے خدا نے خود لکھوایا، وہ نبیوں کا کلام ہے. اور ہم جب اس کی تفسیر کرتے ہیں تو پھر ہم روح القدس کے تابع ہو کر اس کی تفسیر کرتے ہیں. کیا ہوا تھا پینتیکوست کے دن؟ پطرس کھڑا ہوا بولنے کے لیے، سیدھا چلا گیا یوئیل نبی کے صحیفے کی طرف. یہ آج پورا، یہ بات آج پوری ہو گئی. یسوع نے کیا کہا تھا جب یسایہ کا تمہار ان کو دیا گیا پڑھنے کے لیے، کھولا اور جب پڑھا 61ویں باب سے یسایہ کے، تو آج تمہاری نظروں کے سامنے یہ صحیفہ پورا ہو گیا. تو اگین یہ ساری چیزیں دیکھیں، ریولیشن، انسپریشن اور ایلومینیشن.
یہ تینوں چیزیں خدا کے پاک روح کے اختیار میں ہونی چاہیے اور ہیں. جہاں آپ نے اس کی تفسیر کو اپنے رنگ دینے کی کوشش کی، کیا ہوگا؟ وہاں سے بدعتیں جنم لینا شروع کر دیتے ہیں. یسوع نے بھی یہی کہا تھا، میں توریت کو اور نبیوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، فلفل کرنے آیا ہوں. اور اس کا مقصد کیا تھا کہ جو لوگوں نے اس پر اپنی تفسیر کی مٹیاں ڈال دی ہیں نا، جو اصل کلام تھا اس کو اپنی طرف سے اتنا توڑ مروڑ دیا ہے، میں اس اصل کلام کو دوبارہ سے نکال کر تمہارے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں. اس کے بعد فوراً کیا کہا؟ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کیا کہا گیا تھا، میں اب اس کی تفسیر تمہیں بتاتا ہوں کیا تھی. اصل تفسیر یہ ہے. جی جی ایگزیکٹلی. اس لیے کہ انہوں نے اپنی تفسیر کر رکھی تھی نا، اپنی سمجھ کے مطابق. جب وہ ان کو چیلنج کرتا تھا تو لوگوں کو یہ بات بری لگتی تھی. انہوں نے کہا مارو اس کو، ختم کرو، یہ سیاپا ہی بیچ میں سے ختم ہو جائے، ہے نا. یہ تو ہمیں چیلنج کرتا. لیکن یسوع نے کہیں پر بھی، دیکھیں جہاں پر کوئی بات آئی، اور خاص کر یہودیوں سے اور پھر خاص کر ان کے علماء سے جب بھی خداوند یسوع مسیح نے بات کی ہے، اس نے پرانے عہد نامے کے علاوہ کوئی بات نہیں کی. اس کی صحیح پکچر ان کے سامنے رکھ. تو کیا کہہ رہا ہے پطرس یہاں؟ فرض ہے میرا، ہے نا، آئی ایم ڈیوٹی باؤنڈ کہ یہ باتیں تمہیں بار 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 یاد دلاتا رہوں. نہ صرف اس زندگی میں یاد دلاتا رہوں بلکہ مرنے کے بعد بھی یاد دلاتا رہوں، کیونکہ میرے بھی کوچ کا وقت آ گیا. اور اس نے کہا کہ ہم جو کہانیاں، جو باتیں تمہیں بتاتے تھے وہ کہانیاں نہیں تھیں، وہ اصل واقعات تھے جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. چلو ہماری بات کا یقین نہ بھی کرو تو وہ جو نبیوں کا کلام ہے جو تمہاری نظر میں زیادہ معتبر ہے، اسی پر غور کر لو، اسی پر دھیان کر لو. وہ خدا نے لکھوایا، روح القدس کے وسیلے سے لکھوایا. اس کا مکاشفہ بھی خدا نے دیا، اس کا الہام بھی خدا نے دیا. اور آج اس کو سمجھ کر جو ہم تفسیر تمہارے سامنے کرتے ہیں، یہ بھی پاک روح کی ہدایت کے مطابق ہم کرتے ہیں. اور یہی چیز ہے. اگر ہم خدا کے کلام کے ساتھ نتھی رہیں گے نا بالکل، تو پھر مجال نہیں ہے کہ بدعت ہمیں ادھر ادھر لے کے جائے. اصل میں تو وہ لوگوں کو بدعتوں کے خلاف تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا. وہ کہتا ہے پھر بدعتوں کی یہ طاقت نہیں ہے کہ ہمیں بہکا دیں. اگر ہم نے اس کو خدا کا کلام مان لیا، اور اگر ہم نے اس کی تفسیر پاک روح کے تابع رہتے ہوئے اگر اس کی تفسیر ہم نے کی، تو پھر یہ ہمارے لیے وہ چراغ ہے جو ہمیں روشنی بخشتا ہے، لیکن اس کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے نا. یہ بھی ایک وقت تک ہے، پاؤ پھٹنے تک اور صبح کے ستارے کے نمودار ہونے تک. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. سر آپ نے بتایا کہ مکاشفہ